औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। या ए बनी इसराइल, इसराइल के बेटो। इसराइल दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, इसरा और ईल। इसरा का मतलब है बंदा, ईल का मतलब है अल्लाह। इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है ये इसराइल। इस अरबी में इसका तर्जमा करें तो बनेगा अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। कौम बनी इसराइल असल में याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से जो नस्ल उनकी चली वो बनी इसराइल की कौम कहलाई। तो बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, उनकी कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, उज़्कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमत को, यल्लती जो मैंने, अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व अन्नी और बेशक मैं, फ़ज़्ज़लतुकुम मैंने फजीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन दुनिया वालों पर। ये आयत बयाने ही छठे रुकू में गुजर चुकी है, हम पढ़ चुके हैं रुकू नंबर 6 सूरह बकरा में। तो वहाँ अभी यहूदियों को अल्लाह ताला ने अपने इनामात याद दिलवाए और ये कि वो ईमान ले आए इस वजह से। अब यहाँ भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब असल में ये तमहीद है इस चीज़ की कि अब उनका जो यहूदियों का वक्त था वो ख़त्म हो गया। यहूदियों की सियादत, उनकी हुक्मरानी, उनकी फजीलत, इल्म पे उनकी हुक्मरानी वो ख़त्म हो गई और अब वो फजीलत और वो सियादत अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सौंपनी थी और सौंप दी थी। इस वजह से अब तमहीदन उनको कहा जा रहा है कि इस वजह से अब हम मुसलमानों को चुन रहे हैं कि तुम लोगों ने कदर नहीं की उस चीज़ की जो तुम्हें फजीलत दी गई थी। या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर की, व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन और मैंने तुम्हें फजीलत दी दुनिया वालों पर। वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, ला तज्ज़ी नहीं काम आएगा, नफ्सुन कोई जान, अन नफ्सिन किसी जान के, शैयन कुछ भी, वला और ना, युकबलू कबूल किया जाएगा, मिनहा उससे, अदलुन कोई मुआवजा, कोई फिदिया, वला तनफ़उहा और ना नफ़ा दिया जाएगा, शफ़ाअतुन सिफारिश से, वला हम और ना वो, युनसरून मदद दिए जाएंगे। ये आयत भी छठे रुकू में गुजर चुकी। तो अल्लाह ताला ने दोबारा उन्हें याद दिलाया कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी, ना किसी से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा और ना ही किसी की सिफारिश काम आएगी और ना किसी और तरीके से उनकी मदद की जाएगी। तो दुनिया में हम देखते हैं कि जब हमारे कोई काम पड़ता है या कोई मसला होता है तो कोई इंसान ही इंसान के काम आता है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। फिर ये कि अगर हमारा कोई काम ना हो रहा हो तो हम सिफारिश ढूंढते हैं। सिफारिश के साथ साथ बाज़ दफ़ा रिश्वत की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दुनिया के ये जो 3 चीज़ें हैं जो जिनसे हम मदद लेते हैं, किसी इंसान से अपना काम करवाने के लिए, उसको फिर सिफारिश करवाते हैं, फिर रिश्वत देते हैं, फिदिया देते हैं या मुआवजा। तो अल्लाह ताला ने वो तीनों तरीके ही यहाँ जिक्र कर दिए जो इंसान आम तौर पर इस्तेमाल करता है कि वहाँ क़यामत के रोज़ ये ना सोचना कि कोई तुम्हें काम आएगा, ना कोई इंसान किसी के काम आएगा, ना कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, ना ही किसी किस्म की सिफारिश काम आएगी, सिवाय वो जो अल्लाह ताला ईमान वालों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ भी यहूदियों को अल्लाह ताला ने जवाब दिया। फिर फरमाया वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, वाह और इस जब इब्तला आजमाइश की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, रब्बुहु उसके रब ने, बिकलिमातिन चंद बातों से। अल्लाह ताला यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों का बता रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो आजमाइशें अल्लाह ताला ने दी थी तो वो उनका मुकाम और रुतबा बुलंद करने के लिए थी, ना कि उनको तकलीफ़ में डालने के लिए। तो आपको पता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे कितनी ज़्यादा आजमाइशें आई। पहले वो उनके वालिद जो थे वो मुशरिक थे, बुत परस्त थे, ये भी आजमाइश थी।
کہ گھر کے اندر والد جو ہیں وہ بت بنا رہے ہیں اور بیٹا جو ہے اس کی سوچ بدل رہی ہے۔ پھر انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور قوم نے انہیں سزا کے طور پہ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر نمرود نے انہیں آگ میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد پھر ان کو ملک چھوڑنا پڑا۔ پھر انہوں نے آزمائش آئی کہ حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بچے کو عرب میں چھوڑ آؤ، وادی غیر ذی زرع میں، ویران اور بیاب و گیا وادی میں۔ پھر اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑ آئے مکہ میں، جہاں آج مکہ ہے۔ اس کے بعد پھر آزمائش آ گئی جب بیٹا ذرا بڑا ہوا 11-12 سال کا کہ ان کو ذبح کر دو۔ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کرنے پہ راضی ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جتنی بھی آزمائشیں آئیں ساری آزمائشوں میں وہ پورا اترے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے اللہ کے حکم سے، اس کی توفیق سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے انہیں پورا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشوں میں پورا اترے۔ قالا، فرمایا، انی، بے شک میں، جائلو کا بنانے والا ہوں تمہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، اماما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں آپ کو تمام لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، جد امجد تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے آگے تھے 12 بیٹے جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ ہاں، ایک جو حضرت اسحاق تھے وہ حضرت سارہ سے تھے، ان کی بیوی سے، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے۔ ایک تیسری بھی تھی ان کی بیوی، ان کا نام تھا کتورہ۔ تو جو کتورہ کے بچے تھے ان کے بھی 6 بیٹے تھے، کتورہ کے بھی، ان کی بھی آگے نسلیں چلی، لیکن ان کا ذکر اس لیے نہیں آتا کہ اس میں نبی نہیں ہوئے سوائے ایک کے، اور وہ تھے مدین۔ ان کے بیٹے مدین سے جو ان کی اولاد ہوئی نا، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنے تھے مدین کے علاقے میں۔ تو یہ بھی ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھی۔ تو جتنے بھی اہل کتاب ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد تسلیم کرتے ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ مسلمان بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں میں آزمایا، تو وہ پورے اترے ان سب باتوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام کے طور پہ فرمایا کہ میں آپ کو امام بنانے والا۔ اور یہاں پہ اب یہودیوں کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا وقت اب ختم ہو گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں کا وقت شروع ہو گیا۔ وہ کہتے تو تھے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر نہیں مانتے تھے۔ قالا، فرمایا، ومن ذریتی، اور میری اولاد۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر پڑی، کہنے لگے اور میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا، فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کر کے خود پہ ظلم کرتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ظاہر ہے خود پہ ہی ظلم کرتا ہے نا۔ ان اللہ لیس بالظلام للعبید، اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، جو بھی نافرمانی کرتا ہے اسے آخرت میں سزا ملے گی، تو وہ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی آپ کی اولاد میں جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے، ہاں فرما برداروں کے لیے ضرور ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، اب حضرت نوح علیہ السلام تھے، وہ اللہ کا دین پھیلاتے تھے، نبی تھے، اور ان کا بیٹا اور ان کی بیوی نافرمان نکلے۔ دوسری طرف دیکھیں تو فرعون کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت گر تھے، آزر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ بہت بے نیاز ہے، ہم اس کی حکمتوں کو نہیں جان سکتے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالم ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ ان کو امام بناؤں گا۔
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا گھر کو، مَثَابَةً جمع ہونے کی جگہ یا مرکز، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ۔ اب یہاں پہ تحویل قبلہ کا پس منظر شروع ہو گیا، تمہید شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کو قبلہ بنانا تھا، بیت الحرام کو مسلمانوں کا قبلہ بنانا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم نے بنایا البیت یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ، مثابت ان کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں بار بار آیا جائے، اور جمع ہونے کی جگہ اور مرکز کے طور پہ جو استعمال ہو۔ تو خانہ کعبہ مرکز ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں اور بار بار جاتے بھی ہیں، اور جو ایک دفعہ ہو آتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ بار بار جائے، اور جو نہیں گیا اس کا تو چاہتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی خواہشیں پوری کرے۔ اور امن کی جگہ بنایا اس کو، وَاتَّخَذُوا اور بناؤ، من سے مقامی مقام جگہ، ابراہیم ابراہیم، مصلی جائے نماز، مصلی جائے نماز۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ تو یہ طریقہ جاری ہے اور جاری رہے گا کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو مقام ابراہیم پہ جو پتھر رکھا ہوا ہے، ایک تو وہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے اور ایک حجر اسود، یہ 2 پتھر جنت سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس پتھر کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ یہ جنت سے آیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو ان کو وہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے اینٹیں لگا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اور جب انہیں اوپر تک پہنچتے تھے تو پتھر ہوا میں معلق ہو جاتا تھا اور ان کو اوپر لے جاتا تھا، قدرت الہی کی بدولت، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی قدرت سے۔ تو پتھر جہاں جہاں انہوں نے اینٹیں لگانی ہوتی تھی وہاں وہاں ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا، چاہے وہ اوپر چاہے وہ نیچے ہوتے تھے۔ تو اس پتھر کے ذریعے سے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ انہوں نے تعمیر 9 کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ تو بنیاد تو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی خانہ کعبہ کی، لیکن جب طوفان نوح آیا تھا، نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آیا تو اس وقت وہ تھا ڈیمیج ہو گیا تھا، تو پھر دوبارہ سے بنانے کی ضرورت تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ سے بنایا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں، ایک یہ کہ انہیں امام مقرر کیا تمام دنیا والوں کے لیے، تمام اہل کتاب کے لیے، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خانہ کعبہ کو بنایا ٹھکانہ، ان کے لیے مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور فضیلت رکھی کہ ان کے جہاں وہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے جس پتھر پہ، اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دیا، مصلی بنا دیا جائے نماز کے، وہاں ہر کوئی نماز پڑھا کرے 2 نفل۔ وَعَہِدْنَا اور ہم نے عہد لیا، اِلیٰ ابراہیم طرف ابراہیم کے، وَإِسماعیل اور اسماعیل کے، ان یہ کہ طاہرہ پاک رکھیں بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ آپ اس گھر کو پاک صاف رکھیں گے، طواف کے لیے جو آتے ہیں، حج کرنے آتے ہیں جو، اور اعتکاف جو وہاں کرتے ہیں ان کے لیے، اور جو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، جو بھی وہاں آئے اس کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھیں۔ اب پاک صاف رکھنا بھی 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو ظاہری صفائی ہوتی ہے کہ صاف ستھرا رکھا جائے، کوڑا دان نہ وہاں پہ پڑا ہو تاکہ طبیعت انسان کی عبادت کے دوران حشاش بشاش رہے، طبیعت مقدر نہ ہو۔ دوسرے اس کو بتوں کی گندگی سے بچانا بھی تھا، بتوں کی گندگی اور علائشیں وہاں نہ ہوں، وہاں خالص توحید ہو، اللہ کا ذکر ہو، غیر اللہ کا ذکر نہ ہو وہاں۔ یہ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی
کہ دونوں طرح سے، ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے خانہ کعبہ کو پاک صاف اور پاکیزہ اور مطہر رکھا جائے، تاکہ لوگ وہاں آ کے تنگی محسوس نہ کریں اور بڑی خوشی سے وہاں عبادت میں مصروف ہو سکیں۔